आहिल, लरजते हुए लबों से कहते हुए वो अपने लबों पर जुबान फेर कर उन्हें तर कर चुकी थी। हलक खुश्क हुए चले जा रहा था, जिस पर उसे अपना पूरा वजूद कांपता हुआ महसूस हो रहा था। कमरे में लाकर वो एक झटके से उसे छोड़ता हुआ पीछे दरवाजा बंद करके लॉक लगाते हुए अपनी शर्ट के बटन आहिस्ता आहिस्ता खोलते उस पर ही नजरें जमाए हुए था, जबकि कमरे में खुद को अकेला पाते हुए वो बेइख्तियार लरस उठी थी। आखिर कहाँ सोचा था एक ही दिन में उसकी जिंदगी यूं से यूं हो जाएगी। वो तो अपनी 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी, अभी तो उसकी किताबें भी मुकम्मल नहीं हुई थी, और अब वो अचानक से रुखसत होकर अपने शौहर के घर आ चुकी थी। ये सब कुछ गैर मुतवक्का था। आइंदा के बाद मुझे अगर मेरे नाम से मुखातिब किया तो तुम्हारे हलक से जुबान खींच लूंगा। सर्द से लहजे में बोलते हुए वो उसके बेहद नजदीक आया था, जिस पर बेइख्तियार अपने कदम पीछे की जानिब लेती हुई वो बेड से टकराती धप से उस पर बैठी थी। दाएं बाएं उसके हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए आहिल सिकंदर ने उसे घूरा था। तो फिर मैं आपको क्या बुलाऊं? मासूमियत भरा सवाल था जो उसके लबों से उभरा था। धोखेबाजों से मैं कुछ भी सुनना पसंद नहीं करता। तुम्हारे औकात मैंने तुम्हें यहाँ अपने कमरे में लाकर वाजिया कर दिए हैं। चेंज करो और नीचे फर्श पर जाकर सो, क्योंकि तुम्हारी हैसियत नहीं है कि तुम मेरे बिस्तर पर बैठ भी सको। उसे बाजू से थाम कर एक झटके से अपने बिस्तर से दूर हटाता हुआ वो गुर्राते हुए गोया हुआ था, जिस पर बेबसी से अपने लब काट कर अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ चुकी थी। क्या वो उसे बेइज्जत करने के लिए यहाँ लाया था? हाँ, उसका मकसद यही हो सकता था, क्योंकि आज तक उसने इस बात को तस्लीम नहीं किया था कि हमदानी खानदान उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर सकता। अपने आंसू हलक में उतारते हुए वो लड़खड़ाते कदमों के साथ बाथरूम की जानिब बढ़ गई थी। कुछ ही देर बाद जब वो कमरे में वापस आई थी तो आहिल सिकंदर बगैर शर्ट के औंधे मुंह बिस्तर पर तकिए में अपना सर दिए हुए मिला था। एसी की ठंडक में कमरा ठंडा होते हुए उसके असाबों को झंझोड़ने पर मजबूर कर रहा था। वो बचपन से ही नाजुक मिजाज थी, जरा सी सर्दी लगने पर फौरन बुखार उसे अपनी लपेट में ले लेता था। यहाँ वहां देखते हुए उसने कुछ ओढ़ने के लिए ढूंढना चाहा था, मगर अफसोस बिस्तर पर एक ही कंबल था जिस पर उसका जालिम शौहर पूरी तरह फैलकर सोया हुआ था। झुंझलाते हुए वजूद के साथ उसे सोए हुए देखकर वो सिंगल सीटर सोफे की जानिब बढ़ गई थी। अगरचे सारी रात उस सोफे पर सोने के ख्याल से ही उसकी गर्दन और कमर अकड़ जाती, मगर कम अज कम बगैर किसी कंबल और तकिए के फर्श पर सोने से तो बेहतर ही था। तभी सोफे पर टिक कर अपनी आंखें बंद करते हुए वो अपना सर पीछे टिका चुकी थी। इसे यहाँ क्यों लाए हो आहिल? किचन की जानिब बढ़ती हुई वो एक कमरे के पास से गुजर रही थी जब अंदर से आने वाली आवाज पर अपनी जगह साकित हुई थी। बिला इरादा ही मजीद सुनने की कोशिश करते हुए वह हिचकिचाती दरवाजे के पास आई थी। वो बीवी है मेरी चचा जान, तो उसे कहाँ लेकर जाऊंगा? उसे यहीं आना था, आज नहीं तो कल। आज आ गई है तो क्या हो गया? और वैसे भी आप ये बात भूले मत कि वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बदले की खातिर आई है। मैं उसे बीवी तस्लीम नहीं कर रहा। वो सिर्फ मेरे बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इस घर में मौजूद है, ताकि मैं हमदानी खानदान को वो अजियत दे सकूं जिसका मजा हम चख रहे हैं। उस लड़की के वजूद में हमदानी खानदान की जान बसी है। सर्द सपाट सी आहिल सिकंदर की आवाज कमरे में गूंजी थी, जिस पर बाहर मौजूद उर्वा का वजूद साकत हो चुका था। क्या वो इस कदर उससे नफरत करता था? क्या नफरत की आग इस कदर हावी थी कि उसके मासूम वजूद को भी कुचला जा सकता था? फिर भी तुम्हें उसे इस घर में नहीं लेकर आना चाहिए था। मैं अपने भाई के कातिल के घराने में से किसी को भी अपने इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। फौरन उसे निकालो यहाँ से। सर्द लहजे में फनकारते हुए वो न जाने खुद पर कितना जब्त रख रहे थे। वो यहाँ से नहीं जाएगी। जो चचा जान, अब उसे तमाम उम्र यहीं रहकर अपने बाप की गलती का अजाला करना होगा, जो उन्हें सारी जिंदगी अजियत देकर भुगतनी होगी। सर्द से गूंजने वाली आवाज पर उसके चचा अजवर मजीद कुछ नहीं कह सके थे। सर्द नजरों से आहिल सिकंदर को घूरते हुए उन्होंने उसे जाने का इशारा किया था, जिस पर उर्वा धड़कते हुए दिल के साथ तेज तेज कदम बढ़ाते हुए किचन की जानिब बढ़ गई थी। किचन के अंदर पहुंचकर एक गिलास लेकर लबों से लगाते हुए वो घटाघट पानी पी चुकी थी, जब उसकी नजर सामने ही फिक्रमंद नजरों से अपनी जानिब देखते हुए बुआ पर पड़ी थी। बुआ? धीमी आवाज में पूछते हुए वो उनके करीब आई थी, जब वो खिलाते हुए बुआ ने कोई रास्ता निकालना चाहा था कि वो हर सवाल से बचते हुए अपना दामन बचा ले। आप यहाँ पर बहुत सालों से रह रही हैं, तब से जब मेरे बाबा और आहल के बाबा के दरमियान दोस्ती थी। ऐसा क्या हुआ था बुआ जिसकी बिना पर मेरे बाबा को कातिल ठहराया जा रहा है? आपको मालूम है ना? आपको सब मालूम है। धीमी आवाज में पूछती हुई वो उनको कंधों से थाम कर उनकी आंखों में देख के गोया हुई थी, जिस पर उन्होंने अपना सर नफी में हिलाया था। मुझे कुछ नहीं मालूम।
ماتھے پر چمکتا ہوا پسینہ ان کے صاف جھوٹ بولنے کی چغلی کھا رہا تھا، جبکہ وہ اسے کچھ بھی بتا دینے پر راضی نہیں تھی۔ اگر آپ نہیں بتائیں گی تو آج نہیں تو کل میں یہ بات جان ہی لوں گی، لیکن اگر آپ مجھے سچ بتا دیں گی تو بہت ساری زندگیوں کو برباد ہونے سے آپ روک سکتی ہیں، میری، آہل کی اور میرے خاندان کے ہر ایک فرد کی۔ کیا اب آپ مجھے بتانا نہیں چاہیں گی؟ ان کے ہاتھ تھام کر ان کی آنکھوں میں نرمی سے دیکھ کر کہتی ہوئی وہ انہیں گھبرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ آس پاس دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تھا، مگر وہ ان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی۔ میں آہل کے ساتھ یہاں رخصت ہو کر آئی ہوں۔ اگر آپ نے اب بھی مجھے سچ سے آگاہ نہیں کیا تو آپ کا یہ سچ چھپانا میری اور آہل، ہو سکتا ہے ہماری اگلی نسل کی زندگی کھا جائے۔ آہستہ سے سر جھکا کر کہتی ہوئی وہ نرمی سے ان کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی، جبکہ پلٹ کے دروازے کی جانب جاتے ہوئے اس کے قدم زمین پر ہی سخت ہوئے تھے۔ جب پیچھے سے ابھرنے والی آواز پر بے ساختہ جھٹکے سے اس نے پلٹ کر پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ تمہارے بابا بے قصور ہیں، انہوں نے عدنان صاحب کا قتل نہیں کیا، ان کے قاتل کوئی اور ہے۔ آہستہ آواز میں کہتی ہوئی وہ اسے صدمہ ہی تو دے گئی تھی۔ تبھی تیزی سے ان کی طرف آتے ہوئے اس نے مزید پوچھنا چاہا تھا، مگر بوا پہلے ہی اپنا سر نفی میں ہلا چکی تھی۔ میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بتا سکتی، میں اپنے نمک کو حرام نہیں ہونے دوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ جھلا کر کہتی ہوئی بوا نے اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا، جس پر وہ دل گرفتہ ہوتی پیر گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر بے ساختہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے اپنے اعصابوں پر قابو پانا چاہا تھا۔ کہاں تھی تم؟ سرد سی کمرے میں گونجنے والی آواز پر اس نے سر اٹھا کر سامنے بستر پر بیٹھے ہوئے آہل سکندر کی جانب دیکھا تھا، جو سرخ نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ کچن تک گئی تھی، دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے اپنی انگلیوں کو مسلتے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہاں آؤ۔ دو انگلیوں سے اسے اپنی جانب آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اس نے اسے کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبھی مرے مرے قدموں کو گھسیٹتے ہوئے وہ اس کے سامنے جا ٹھہری تھی۔ بیٹھو۔ سرد آواز پر اپنے لب کاٹتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ چکی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے کتنی نفرت کرتا ہوں، تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے وہ اس کے ماتھے سے اپنی انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے اس کے لبوں تک آیا تھا، جس پر اس کے لب کپ کپا کر رہے تھے۔ تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ جب آپ کو اس نفرت کو ختم کرنا ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کر کے مجھے اس گھر میں کیوں لے کر آئے؟ بلا اختیار آنکھوں میں آنسو امڑ کر آئے تھے۔ جب اس کے باپ کی غلطی ہی نہیں تھی تو وہ یہاں آخر کس بات کی سزا بھگت رہی تھی؟ تاکہ تمہیں میں یہ بتا سکوں کہ تمہارے باپ نے کتنا غلط کیا مجھ سے میرے باپ کو چھین کر، جس کی وجہ سے میری ماں چل بسی۔ سپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے رگڑ کر انہیں اور زیادہ سرخ کر چکا تھا۔ اور اگر میرے باپ نے وہ قتل نہیں کیا، اگر میرا باپ قاتل نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ آہل سکندر؟ کیا آپ اپنے اس خود ساختہ نفرت کی وجہ بیان کر سکیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ آپ اپنے اس عمل کو جسٹیفائی کر سکیں گے۔ آنکھوں میں بھرے ہوئے آنسو پلکیں جھپکا کر اندر اتارتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھتے گویا ہوئی تھی، جس پر آہل سکندر ٹھٹک کر رکا تھا۔ وہ ایسا کیا جانتی تھی؟ اسے ایسا کیا معلوم تھا جس سے آہل ابھی تک انجان تھا؟ اس کی آنکھوں میں موجود عزم کوئی شک نہیں تھا، یہ یقین تھا۔ اور اسے یہ یقین کس نے دلایا تھا؟ بالآخر اسے الجھن ہوئی تھی۔ میرا باپ مر گیا، میری ماں بھی مر گئی، اور تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری اس بودی سی دلیل پر یقین کر لوں؟ اگر ایسا ہے تو ثبوت کہاں ہے؟ مجھے ثبوت لا کر دو کہ تمہارا باپ بے گناہ ہے، میں تب مانوں گا۔ اپنی آنکھوں میں اتر آئی تکلیف کو رگڑ کر زائل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتے گویا ہوا تھا۔ بہت جلد میں آپ کو ثبوت لا کر دوں گی، پھر آپ خود مانیں گے کہ میرا باپ قاتل نہیں ہے، اور پھر آپ کی اس خود ساختہ نفرت کو ختم کرتے ہوئے میں اپنے باپ کے پاس واپس لوٹ جاؤں گی۔ ایک عزم سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جس پر آہل سکندر نے ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی تھی۔ اس کے چھوڑ کر جانے کا خیال ہی سہانے روح تھا۔ وہ اپنی خود ساختہ نفرت میں بھی اسے اپنے پاس دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی تو قبرگوں میں خون بن کر دوڑنے لگی تھی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا تھا۔ نفرت سے صرف اس سے ہی ہر تعلق تک اس نے صرف اور صرف عروہ اکرم ہمدانی کو ہی سوچا تھا، اور اس کی سوچیں اس تک ہی محدود تھیں۔ اے دل ٹھہر جا، جینے کی کوئی وجہ تو ڈھونڈ لے، گھبرا نہ غم سے اپنی خوشی کا تو پتہ ڈھونڈ لے، تو پیار کر اظہار کر، پیار تیری غم کی دوا، سن لے ذرا سن لے ذرا، اے میرے دل سن لے ذرا۔ دادی، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کیا آپ کو بھی لگتا ہے میرے بابا نے قتل کیا ہے؟ اور اگر ایسا لگتا ہے تو آپ مجھ سے اچھے سے پیش کیوں آتی ہیں؟ کیا آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہوتی؟ نرمی سے شاہانہ بیگم کے ہاتھوں کو تھام کر ان کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ گویا ہوئی تھی، جس پر بے ساختہ شاہانہ بیگم اس کے معصوم چہرے سے اپنی نظریں چرا چکی تھی۔ نفرت کو اگلی نسل میں منتقل کرنے سے کیا ہوگا؟
میرا بیٹا واپس آ جائے گا؟ نہیں نا، نہ ہی مجھے تمہارے باپ سے نفرت کر کے کوئی اجر ملے گا۔ میں صرف اپنے بیٹے کا معاملہ خدا کے سپرد کر چکی ہوں، آہستہ آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے اپنا چہرہ موڑا تھا۔ یہ غم ایسا تھا جتنی بار قرید لو اتنے ہی مرتبہ نئے سرے سے خون رستے ہوئے انہیں تکلیف دیتا تھا۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میرے بابا نے قتل کیا ہے؟ آہستہ آواز میں پوچھتی ہوئی وہ اب کی مرتبہ ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ اٹھ جاؤ یہاں سے، بیٹیوں کی جگہ پاؤں میں نہیں ہوتی۔ نم آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے اسے کندھوں سے تھام کر اوپر بٹھانا چاہا تھا، مگر وہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی تھی۔ تمہارے بابا اور میرے دونوں بیٹے بہت اچھے دوست تھے، میں نہیں جانتی کہ اس پر الزام ایسا کیوں لگا، مگر میرا دل نہیں مانتا کہ اکرم نے ایسا کچھ کیا ہوگا۔ میں اس کے بچپن سے اسے جانتی ہوں، وہ ایسا انسان نہیں ہے، مگر پھر بھی تمام ثبوتوں نے اس کے خلاف ہی اشارہ کیا ہے، اور پھر اظفر نے اس بات پر یقین دہانی کرا دی کہ یہ قتل اکرم سے ہی ہوا ہے۔ نہیں تو وہ خود بھی آ کر بولتا تو میں کبھی نہیں مانتی۔ اپنی نم آنکھوں کے دوپٹے سے پونچھتے ہوئے وہ اذیت بھرے لہجے میں بولی تھی، جس پر عروہ بے ساختہ اپنے لب بھینچ کر رہ گئی تھی۔ اگر اکرم بابا اور عدنان سکندر آپس میں دوست تھے تو اس تمام واقعے کی کڑی کہیں نہ کہیں اظفر چچا تک جاتی ہے۔ ان کے کمرے سے ہی مجھے سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ بابا نے تو کبھی ہمیں بتانا نہیں چاہا کہ ان پر یہ الزام کیوں لگا، یا پھر انہوں نے کبھی اپنے حق میں صفائی ہی نہیں دی۔ مگر اگر وہ تینوں دوست تھے تو اظفر چچا سے مجھے ان تمام سوالات کے جوابات مل سکتے ہیں۔ آہستہ آواز میں بڑبڑاتی ہوئی وہ ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ جب انہیں اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہوا دیکھ کر ستون کے پیچھے چھپتے ہوئے اس نے انہیں دور جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابھی ان سے بات کرنا مناسب نہیں، مجھے خود ہی ان کے کمرے میں ثبوتوں کی تلاشی لینی ہوگی۔ گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے اندر اٹھتے ہوئے کسی کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنے کے خیال کو دبایا تھا، اور پھر پنجوں کے بل چلتے ہوئے ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے ہوئے وہ بلا ساختہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ کہاں سے شروع کروں؟ بیڈ کے ساتھ رکھی سائڈ ٹیبلز کھنگالتے ہوئے وہ ابھی ڈریسنگ ٹیبل تک پہنچی ہوئی تھی۔ جب چیزیں یہاں وہاں کرتے ہوئے اس نے جھک کر نیچے دراز سے بھی کچھ نکالنا چاہا تھا، تب اپنے پیچھے جھٹکے سے دروازہ بند ہونے کی آواز پر اپنی سانس ہی رک چکی تھی۔ یوں کسی کے کمرے میں تانک جھانک کرنا نہایت ہی بری بات ہے۔ کمرے میں گونجنے والی بھاری سی آواز پر وہ جہاں کی تھی وہیں کی ہو کر رہ چکی تھی۔ اظفر چچا؟ آہستہ آواز میں بڑبڑاتے ہوئے اس نے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا تھا، جو سرخ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں آپ سے سوالات کے جوابات چاہتی تھی، مگر آپ نہیں تھے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ آگے کیا کہتی۔ جب قدم قدم چلتے ہوئے وہ اس کے عین نزدیک آئے تھے، آنکھیں سرخ پڑتے ہوئے عروہ کے چہرے پر ہی گڑ چکی تھی۔ تمہارا باپ قاتل ہے اور اس بات کو ہر کوئی جانتا ہے، تو یہ فضول کی کوششیں کرنا بند کر دو، کیونکہ تمہیں یہاں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ چبا چبا کر بولتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ اگر میرے بابا قاتل ہیں تو آپ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ سنجیدگی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہوئی وہ اب ڈٹ چکی تھی، جس پر بے تحاشا اظفر کو غصہ آیا تھا۔ نکلو میرے کمرے سے۔ بازو سے تھام کر اسے باہر نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ جھٹپٹا کر اپنا ہاتھ چھڑا چکی تھی۔ مجھے بتائیں اس دن کیا ہوا تھا جس دن آہل کے بابا کا قتل ہوا تھا؟ ڈھیٹ لہجے میں بولتے ہوئے وہ ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا لڑکی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ایک جھٹکے سے اسے اپنے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ گویا ہوئے تھے، جس پر بلا اختیار ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹکراتی ہوئی وہ چیزیں گرا چکی تھی۔ یہاں وہاں بکھرتی ہوئی چیزوں میں سے اس کی نظر کاغذات پر آن ٹھہری تھی، جس کے اوپر صاف صاف بڑے بڑے حروف میں پراپرٹی پیپر لکھا ہوا تھا۔ پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ جھٹکے سے نیچے جھک کر کاغذات اٹھاتے ہوئے وہ انہیں کھول گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اظفر صاحب اس تک پہنچتے وہ اس کے ہاتھ سے کاغذات چپٹتے، وہ آنکھیں پھیلائے ہوئے اس کاغذات کی حقیقت کو دیکھ چکی تھی۔ آپ نے آہل کی تمام پراپرٹی اپنے نام کرانے کے کاغذات بنوائے ہیں، وہ اپنی تمام جائیداد آپ کے نام کیوں کرنے لگے؟ بے یقینی سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سامنے ٹھہرے ہوئے اظفر صاحب کو دیکھتی ہوئی وہ گویا ہوئی تھی، جس پر آگے بڑھتے ہوئے اظفر صاحب نے دانت پیستے اس کے گردن پر اپنے ہاتھ رکھے تھے۔ تم ہر جگہ مداخلت کرنے کے لیے آ جاتی ہو، بالکل باپ پر گئی ہو نا، جس طرح تمہارے باپ کو سکون نہیں تھا۔ ہم دونوں بھائیوں کے درمیان تمہارا باپ بھی آیا تھا، اور دیکھا نا تمہارے باپ کے ساتھ کیا ہوا، قتل کا الزام لگا۔ یہ تو شکر کرو میں نے اس الزام کو سچ ثابت نہیں کیا، نہیں تو تمہارا باپ جیل میں بند ہوتا یا پھر تم ایک ونی کی حیثیت سے اس گھر میں آتی۔ مگر اب لگتا ہے تمہیں اپنی جان سے پیار نہیں رہا جو تم یہاں مرنے کے لیے آئی ہو۔ سرد سے لہجے میں پھنکارتے ہوئے وہ اس کی گردن پر لمحہ بلمحہ اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھاتے چلے جا رہے تھے، جبکہ عروہ کی آنکھیں تو ابل کر باہر آنے کو تھی۔ تو یہ سب کچھ جائیداد کے پیچھے ہوا تھا، آہل کے بابا کی جائیداد کے پیچھے؟
اب اسے ہر ایک کڑی ملتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی جب ایک جھٹکے سے کسی نے اظفر صاحب کو پیچھے کی جانب دھکیلا تھا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں تھاما تھا۔ آہل بیٹا، یہ سب کچھ جھوٹ ہے، یہ مجھ پر خواہ الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ کھلاتے ہوئے وہ سامنے آہل سکندر کو دیکھ رہے تھے جو سرخ آنکھیں لیے ہوئے انہیں ہی گھور رہا تھا۔ بہت کہہ لیا آپ نے اور بہت سن لیا میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ آپ نے صرف جائیداد کے لیے یہ سب کچھ کیا چاچا، اپنے سگے بھائی کو قتل کیا صرف اور صرف جائیداد کے لیے۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا تھا، جبکہ سامنے موجود اظفر صاحب کا اپنا بنایا منصوبہ اس سامنے کھڑی چھٹانک بر کی لڑکی کی وجہ سے خراب ہوتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ آنکھیں میچ کر کھولتے ہوئے انہوں نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ سگا بھائی؟ کون سا سگا بھائی؟ وہ میرا کوئی سگا بھائی نہیں تھا۔ میرے بابا نے اسے گود لیا تھا تو اصولاً تو اس تمام جائیداد پر میرا حق ہونا چاہیے تھا نا، لیکن بابا کو وہ پیارا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے پراپرٹی کا کچھ حصہ تمہارے نام کے باپ کے نام کر دیا، جبکہ اس پر میرا حق تھا، صرف اور صرف میرا۔ چیختے چلاتے ہوئے بولتے وہ آہل سکندر کی جانب انگلی اٹھائے ہوئے گویا ہوئے تھے، جبکہ آہل صدمے کی کیفیت میں ان کے لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ بالآخر حقیقت کھل کر سامنے آ ہی گئی تھی۔ اگر صرف جائیداد ہی سب کچھ تھا تو انہیں قتل کیوں کیا آپ نے؟ ان سے کہہ دیتے، وہ خوشی خوشی آپ کو اپنی جائیداد نام کر کے دے دیتے۔ چنگاڑتے ہوئے لہجے میں بولتے وہ عروہ کو اپنے پیچھے کیے ان کے سامنے آن ٹھہرا ہوا تھا، جبکہ آنکھیں لمحہ بلمحہ سرخ پڑتی چلی جا رہی تھی۔ میں کیوں مانگتا جب وہ سب کچھ میرا تھا؟ تو میں کیوں مانگتا؟ اس سب پر شروع سے میرا حق تھا، پیدائشی میرا حق تھا، تمہارے باپ نے مجھ سے چھین لیا تھا۔ جب وہ اس گھر میں آیا تو میری ماں کا پیار اس کے حصے میں لکھ دیا گیا، جبکہ اس پر صرف اور صرف میرا حق تھا۔ جب وہ اس گھر میں آیا اور بابا نے اپنی جائیداد کا حصہ اسے دیا تو اس پر بھی صرف اور صرف میرا حق تھا۔ اگر اس دن وہ مجھ سے لڑتے ہوئے پتھر سے پھسل کر اس لوہے کے راڈ پر نہیں گرا ہوتا تو میں اسے خود مار دیتا، وہ میرے ہاتھوں سے ہی مر جاتا۔ سرد سے لہجے میں پھنکارتے ہوئے وہ آخرکار آہل کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا سچ بتا چکے تھے، جس پر اذیت سے آنکھیں بھیگتے ہوئے آہل نے اس سچ کو برداشت کیا تھا۔ حقیقت کس قدر خوفناک تھی یہ بات آج اسے معلوم ہوئی تھی۔ تبھی ان کے چیختے چلاتے ہوئے وجود کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ عروہ کا ہاتھ تھامے وہاں سے باہر نکل گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو، اپنی خود ساختہ نفرت میں نے تمہاری زندگی برباد کر دی۔ اذیت سے ٹوٹتے ہوئے وہ اس کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھا تھا، جبکہ سر جھکا ہوا تھا۔ جب عروہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کی نظروں سے اپنی نظریں ملائی تھی۔ کیا تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں؟ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو شاید میں بھی ایسا ہی کرتی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں غلط نہیں سمجھ رہی۔ اپنے سرخ لبوں کو مزید کاٹتے ہوئے وہ انہیں مزید سرخ کرنے کا باعث بن رہی تھی، جب آہل سکندر نے آگے بڑھ کر اس کی کمر کے گرد اپنے دونوں بازو باندھتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر چھپایا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ میں تمہارے بابا سے بھی معافی مانگ لوں گا، ہم اس گھر سے چلے جائیں گے، بس مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ کپ کپاتے ہوئے وجود کے ساتھ کہتے ہوئے زندگی میں شاید پہلی مرتبہ وہ اتنا ٹوٹا اور بکھرا ہوا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے سچ نے اسے سچ میں توڑ ہی دیا تھا، جب اس کی کمر کو سہلاتے ہوئے بلا اختیار عروہ نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے۔ میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا رہی۔ بچپن سے منسوب اپنے نام کے ساتھ تمہارا نام دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں تم سے جذباتیت اور انسیت وابستہ ہو چکی ہے، اور میں اب اس انسیت سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ آہستہ آواز میں بولتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جو سکون سے اپنی آنکھیں بند کر چکا تھا۔ ٹوٹے بکھرے ہوئے وجود کو کسی کا سہارا ملا تھا تو شاید آہستہ آہستہ ہی صحیح وہ پھر سے جڑ جاتا۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔